Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariya Idris. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत का मामला संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। पुलिस इन खतूत को जो भेजने वाले अफराद हैं उनके हवाले से तहकीक कर रही है। उम्मीद है कि बड़ी जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी। वफाकी पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को 3 खतूत गुलशाद नामी खातून और 1 खत सज्जाद हुसैन नामी शख्स की तरफ से इरसाल किए गए हैं। खतूत पर भेजे जाने वालों का पता दर्ज नहीं था। पुलिस के मुताबिक इन खतूत के जरिए खौफ फैलाने की कोशिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा है कि जजेस के खत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ साहिब फैसला किया, इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया और मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया, लेकिन बाद में जलानी साहब ने रिक्यूज कर लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसके ऊपर टेकअप कर लिया है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश हो रही है और हम इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। उन्हें भी देखिए। हर रंग की ब्यूरोक्रेसी की गिरेबान पे हाथ पड़ा है जब से ये हाई कोर्ट बना था। उस वक्त से इनके ऊपर एक चेक आ गया, खास तौर पे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी साजिश के मुख्तलिफ हिस्से बखरे आपको सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हम टूथ एंड नेल मज़ामत करें और तारीख साज मज़ामत करेंगे अगर किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिश। इस्लामाबाद की बार सारी बारें और पूरे पाकिस्तान के वकला इस हाई कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामलात में मुदाखलत और धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। ये भी देखिए। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाना चाहिए। एक और तनाज़ुर जो पीटीआई के अंदर का है वो है शेर अफजल मरवत को बतौर फोकल पर्सन पीटीआई से ऑफिशियली हटा दिया गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर शेर अफजल मरवत के खिलाफ आवाज़ें बड़े अरसे से उठ रही थी और आखिरकार अब इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ गया है। बानी तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को बतौर फोकल पर्सन तैनात किया था। आज नए फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाने के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने ही ट्वीट किया है। उनकी ट्वीट के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे यानी गौहर खान साहब को, शुबली फराज को, उमर अयूब, इंतज़ार पंचोटा और बैरिस्टर अली जफ़र को बतौर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। शब कदर की वजह से 6 अप्रैल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। कल जब मैंने ये क्वेश्चन रऊफ हसन साहब से किया था, उन्होंने क्या कहा था वो भी देख लीजिए। फोकल पर्सन्स की तादाद को बढ़ाया है जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। देखिए मेरे पास अभी इस सिलसिले में कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। मैंने कहा ना कि कल मेरी मुलाकात है तो मैं उनसे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे के फिर उसके बाद मैं एक फॉर्मल बयानिया अपना जारी करता। शेर अफजल मरवत को अपनी सोशल मीडिया टीम खत्म करने के लिए कहा गया है। देखिए सोशल मीडिया टीम उनको शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये नहीं पता कि कहा गया है कि नहीं, लेकिन मैं एक ज़ाती तौर के ऊपर एज ए मेंबर ऑफ पीटीआई मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई राइट नहीं पहुँचता कि मैं एक पैरेलल सोशल मीडिया टीम जो करूँ, और हमारी सोशल मीडिया टीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर लीडर मौजूद हैं आतिफ खान साहब, थैंक यू सो मच। बड़े अरसे बाद आप आए मेरे प्रोग्राम में, सो कुछ तो वहाँ से शुरू करते हैं। इतना अरसा मुश्किल वक्त गुजार के आए हैं जी। एक तो मुबारक को, आप फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुश्किल टाइम था ऑब्वियसली, सियासी तौर पे भी हर एक तरह से, मतलब केसेस, कारोबार बंद,
اور چھاپے, عجیب کیسز, کبھی کرپشن کے, کبھی نیب کے, کبھی ٹیررزم کے. تو جی, and you were in hiding. جی ایگزیکٹلی. So بعد میں جب آپ ملے کوئی کسی نے پوچھا نہیں کدھر تھے آپ؟ نہیں, بس جتنے بھی کیسز تھے ساروں میں ہم پہلے بھی پیش ہونا چاہتے تھے. یہ میں کلیئر کر دوں کہ ہم پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی ہم عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے تھے, لیکن پرابلم یہ تھی کہ جس دن پتہ چلتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں ضمانت کے لیے, اس دن اتنی زیادہ نفری پہنچ جاتی تھی ہائی کورٹ یا کسی اس میں کورٹ میں جو ہم نے جانا ہوتا تھا, تو مطلب چاہتے نہیں تھے اس وقت کہ ہمیں ضمانت ملے یا ہم آئیں. وہ چاہتے تھے کہ جی بس ان کو بس اندر ہی رکھیں. تو فرق تو کوئی نہیں پڑا, مطلب جو لوگ اندر ہیں وہ بھی. مروت صاحب جو اب انڈر اسکروٹنی ہے, یہ اس وقت یہی الزام لگاتے تھے کہ آپ لوگ نہیں ایکٹیویٹ کریں لوگوں کو جبکہ وہ کرے ہیں خیبر پختونخوا. نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. ہر ایک آدمی اپنے طور سے کوشش کر رہا تھا. مطلب ہم بھی اگر انڈر گراؤنڈ تھے لیکن فون پہ رابطے ہوتے تھے حلقوں کے ساتھ. میں چونکہ پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں تو تنظیموں کے ساتھ مین لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے. مرد صاحب کا صرف یہ تھا کہ ان کو خان صاحب نے ایک جلسے کا کہا تھا, بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا ہے کہ جلسہ کریں, تو انہوں نے آ کے پشاور میں اس کا اعلان کر دیا. اور تنظیم یا میں بحیثیت صدر یا جو بھی ہمارا ہیرارکی ہے اس سے کوئی صلاح مشورہ نہیں تھا. تو اس پہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ ایون اگر خان صاحب بھی کہیں جو بھی جلسے ہوتے ہیں پارٹی کے ہوتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ہوتے ہیں, وہی لوگ پھر اس کو مینیج کرتے ہیں, وہی لوگ اطلاعیں اور مطلب جو طریقہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے وہ جس صوبہ ہو اس صوبے کے پریزیڈنٹ کو, جس ریجن میں ہو اس کے پریزیڈنٹ اور ان کی تنظیموں کو اعتماد میں لے کے آگے چلنا چاہیے. تو اس پہ صرف یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے بائی پاس کیا تھا آپ کو. جی, لیکن اب وہ نہیں ہے فوکل پرسن. یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت پر انکلوڈنگ یو. مروت صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے میں اچھا کام کیا. جس طرح ہم لوگ انڈر گراؤنڈ تھے تو آبویسلی کافی لوگ انڈر گراؤنڈ تھے, وہ چونکہ بحیثیت وکیل ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ وہ اریسٹ نہیں ہوتے تھے یا ان کو کافی مل جاتی تھی, لیوریج مل جاتی تھی, جو کہ ہم سیاسی لوگوں کو نہیں ملتی تھی, بحیثیت وکیل ان کو مل جاتی تھی. تو اس میں انہوں نے کافی محنت کی, بھاگ دوڑ کی, لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہے پارٹی میں. مطلب کافی سینئر لوگوں کے ساتھ ان کی کافی دفعہ. But can we now say کہ پی ٹی آئی اب بہتر پوزیشن میں ہے یا ابھی مشکلات آپ کو ویسی نظر آ رہی ہیں؟ مشکلات تو ہمیں پہلے سے کم ہے. تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو یقیناً کچھ سوچا ہوگا. دیکھیں اس کو اگر آپ اس سینس سے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں, ملک کو دیکھیں نا. پاکستان ہم سب سے زیادہ ضروری, مطلب پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان ہے, مجھ سے زیادہ پاکستان ہے, آپ سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان ہے. یہ جو پروسیس ہوا 1.5 سال اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا, مطلب لوگوں کو اریسٹ کرنا, گھروں میں گھسنا, نیب جو بھی ہوا, کاغذات چھینے گئے, نامینیشن پیپر, پروپوزر سیکنڈر غائب کیے گئے, بلہ لے لیا گیا, مطلب جو 8 کو جیتے 9 کو پھر ہروا دیا گیا. آخر میں اگر دیکھیں اس ملک کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ مطلب ہم سے زیادہ تو ملک ضروری ہے نا. ٹھیک ہے شہباز شریف پرائم منسٹر بن بھی گیا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اصل چیز یہی ہے جب تک اس ملک میں 5 سال بعد لوگوں کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اگر وہ بھی آپ ان سے چھین لیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا, انصاف کا نظام. یہ جو بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی کلپ دکھائی, بہت انتہائی سیریس میٹر ہے. جس طرح بابر روان صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ ہائی کورٹ کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بابر روان said that ہم نے کوشش کی تھی ان کو آن لائن. اچھا, مجھے اس بارے میں نہیں پتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, کہیں جج ریٹائر ہو کے کہہ دیتے تھے کہ جی مجھے اس وقت پریشر تھا تو میں نے پریشر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کہیں کوئی بعد میں آڈیو آ جاتی تھی, کہیں کوئی ویڈیو آ جاتی تھی. لیکن یہ اس وقت بہت زیادہ ڈیفرنٹ کیس اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ 6 ججز ہیں, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جو لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیاسی نہ بنائیں. مطلب ہمارے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں اس وقت, اگر پریشر ہے
नाम किसका लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब की वजह से प्रेशर है ना, मतलब इस वक्त अगर हाई कोर्ट पे प्रेशर है तो केसेस वहाँ पे किसके लगे हुए हैं? हमारी पार्टी के, हमारी लीडरशिप के लगे हुए हैं। तो अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ, मामला है ही सियासी, सो इसलिए इस पे सियासत हो सकती है। अब अगर ये भुट्टो साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई थी, वो नहीं कह रहे, ये सब कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, लेकिन वो उसको एक बेस बनाते हैं ना कि जुडिशियल मर्डर हुआ है और अदलिया ने भी तस्लीम कर लिया है। उनको उस वक्त गिले थे। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को जब पनामा में केसेस हुए थे उस वक्त गिले थे। ठीक, इस वक्त हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मतलब इस वक्त हमारे साथ जो हो रहा है, तो अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ठीक है ताहिरा बानो साहिबा, आपके ख्याल में जजेस को धमकियां मिलने का मामला और ये जो इस वक्त एग्जैक्टली हो रहा है जुडिशरी में, ये किस तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये किस तरफ जा रहा है? हम लोग भी बंद गली में ही घूमते रहते हैं उन भूल भुलैयों में, तो उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब मुझे तो इसका कुछ होता नजर आता नहीं है, आ नहीं रहा कि इसका कोई वो होगा। जिस तरीके से हुकूमत कूदी थी, हुकूमत का कूदना बनता नहीं था। वो खत उन्होंने अपने उनको लिखा था, तो काजी फायज ईसा साहब का ये काम था कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाते और उसके बाद जिस एग्जेक्टिव के ऊपर या जहां उन्होंने निशानदेही की थी उनको बुलाते और ये सारी बातें सब क्लियर हो जाती। लेकिन मामले को जब उलझाना होता है तो फिर कमीशन बनता है, फिर जीआईटी बनती है, फिर कमेटीज बनती हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये मामला फाइलों में दब जाएगा। और दूसरा मतलब इन्होंने हमें ऐसे कर दिया है, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, मैं भी अवाम में से हूँ, कि जब कोई ऐसी चीज आती है तो मेरा ध्यान फौरन टाइमिंग्स की तरफ जाता है। मैं उसके राइट लेफ्ट देखती हूँ कि राइट लेफ्ट क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू फेंका गया। क्योंकि हमारे मुल्क में यही होता है, भले वो रावलपिंडी कमिश्नर का बयान हो, उससे पहले भी किसी के ज़मीर सोना जागना या सबूत देने हो, उसके पीछे यही कहानी होती है। अब आपने देखा होगा कि पिछले 7 दिन से फॉर्म 45 और 47 की कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, कोई चाइना और ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा। मतलब आप कोई भी चैनल या प्रोग्राम उठा के देख ले, अखबार उठा के देख ले, तज्जिया उठा के देख ले, वो सब 6 जजेस और उनके खत पर उनके इर्द गिर्द घूमा जा रहे हैं। भाई उन जजेस ने खत लिखने अपनी जुडिशल कमीशन उनको लिखा है। इसका जो सो मोटो एक्शन है वो काजी फायज ईसा को लेना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को इसमें कूदना चाहिए। तो अब तो ले लिया उन्होंने, अब तो सो मोटो ले लिया, लेकिन ईद के बाद चीजें बहुत उलझी हुई है तो समझ नहीं आती। क्योंकि माफ कर दीजिएगा, कौम तो है नहीं हम, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट हुआ था, जैसे वो मैं कहा था कि कहानी क्या है 1947 से लेके फॉर्म 47 इसके बीच की कहानी है हमारी। तो जो किस्सा नकली क्लेम्स और नकली जातों से स्टार्ट हुआ था वो आज तक माफ कर दीजिएगा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता था, मैं अल्फाज का चुनाव मुझे मिल नहीं रहा कि हम इन 2 नंबरी करने से बाज नहीं आ सकते, हम करते रहेंगे। अब ये जो मसला है इसकी भी आपको कहीं ना कहीं आगे चल के पता चल जाएगा कि इसका ये इस वजह से ये हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इस मसले पर से आपकी तवज्जो हटाने के लिए ये बॉल फेंकी गई है अवाम के कोर्ट में कि आप लगे रहे इसके ऊपर, और अभी वही सेम एग्जैक्टली 45 47 भी भूल गए, बहुत सारे मसाइल भूल गए। तो अब देखिए क्या होता है। राइट, सो अली गौहर साहब, आपने कहा बाबर अवान साहब ने जो बात की है वो कबल वक्त है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो हो रहा है, एंड प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, हुकूमत आपकी जमात की है, लेकिन मुसलसल जुडिशरी के अंदर अनरेस्ट नज़र आ रहा है। जजेस की तरफ से कंप्लेन है, कभी लेटर्स आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस को। सो हम ये नहीं कह सकते ऑल्स वेल। देखिए फरिया, बात ये है कि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं, कुछ मेरे कोलीग्स ने पहले बातें की हैं, दायरे उनको भी मैंने एड्रेस करना है जी। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और मैं कुछ गुजारिशात करूँ। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो टॉक शोज में बैठकर ज़मीन आसमान एक कर देते हैं जमहूरियत के लिए बातें करते हुए, जिनके दिलों में आज जजेस साहब का जो लेटर है उसके लिए बड़ी उनके दिल पर खराशें लग गई हैं कि ये क्या हो गया है।
یہ وہی لوگ ہیں جو EVM کے ذریعے آج سے کچھ سال پہلے الیکشن چرانے کی کوشش میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. یہ وہ لوگ بھی ہیں جو ڈسکا میں الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے آج 1947 اور فارم 47 کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جن کا لیڈر یہ بیان دیتا ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو MNAs ہم نے جب کوئی بل پاس کروانا ہوتا ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے, تو وہ آتے ہیں اجلاس میں کسی سے کہلوانا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو RTS سسٹم کی پیداوار تھے, الیکشن چرا کر آئے تھے اور بانگے دوہل الیکشن چرا کر آئے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو اقتدار کے نشہ اور تکبر میں اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کروا کے ٹاک شوز میں اور میڈیا ٹاکس میں مذاق اڑایا کرتے تھے. امریکہ میں کھڑے ہو کر جو نعرے لگاتے تھے پنکھے بند کر دوں گا, AC بند کر دوں گا, وہ آج آپ کو مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ نظام 100% ٹھیک ہے, میں کافی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ 9 مئی کے جو لوگ واقعات کروائیں, جن کی پارٹی 9 مئی کے واقعات کروائیں, اور وہ اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے, دودھ کے دھلے ہوئے, جو لوگ جن کی لیڈرشپ جو ہے لاک ڈاؤنز کروائے, پاکستان بند کرے, IMF کو لیٹر لکھوائے کہ بھائی آپ قرضہ نہ دیں پاکستان کو ایسے حالات میں. یہ ساری باتیں علی گوہر بلوچ صاحب, یہ تو آپ کا ایک پورا پولیٹیکل نیریٹو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اس کا کیسے ریلیشن ہے اس بات سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم معزز جسٹس صاحبان کہہ رہے ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, لیٹرز آ رہے ہیں, اس کا اس سے کنیکشن کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہوا جو آپ نے فرمایا, تو یہ اب ٹھیک ہے جو اب ہو رہا ہے, کنیکشن ذرا سمجھا دیجیے گا کیا ہے؟ جی دیکھیں, اگر تو ہمیں تحفظات ہیں, ہم سے مراد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کہ اس کے ساتھ غلط ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, ان فورم پر جا سکتے ہیں. تو وہی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, وہی کہہ رہے ہیں. میری گزارش میرا یہاں پر میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. سب سے پہلے تو ادھر وہ بھی جج تھے جو آپ کو پتہ ہے گڈ ٹو سی یو کی باتیں کرتے تھے, وہ بھی جج تھے جنہوں نے ریمانڈ کے اندر ملزم کا ریمانڈ ختم کیا اور اس کو رہا کروا دیا, وہ بھی جج تھے جنہوں نے مرسڈیز کے اندر کہا جی ملزم کو مجرم کو بٹھا کر لایا جائے. تو کیا اگر وہ تھے تو اب یہ بھی ہوں گے؟ مطلب اگین واٹس دا کنیکشن؟ سمجھائیں. میں سمپل بات کرتا ہوں, کیونکہ 10 سال پہلے چوری ہوئی تھی تو آج بھی چوری ہوگی, 10 سال پہلے اگر غلط کام ہوتے تھے تو آج بھی ہوں گے, یہ کون سا آرگومنٹ ہے؟ میں اسی چیز کا فری جواب دینا چاہتا ہوں, آپ نے درمیان میں سوال کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھی تحفظات ہیں کہ یہ جج بائسڈ ہے, میرے تحفظات ہیں, میں پاکستان کا شہر. کون سے ججز بائسڈ ہیں؟ ان ججز کو بھی عمران بانی PTI کے کیسز کو نہیں سننا چاہیے. جس طرح سے کہ بدیال صاحب کے دور میں ہوتا رہا, اس طرح سے کچھ ججز ہیں وہ باعث نہیں ہو سکتے. آپ ان 6 ججز کی بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جو کہہ رہے ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا وہ پریشر میں. میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کو عمران خان کے کیسز سے الگ کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, اگر دھمکیاں ہوئی ہیں اس کے لیے کمیشن بن چکا ہے, اس کے لیے عدالتی کمیشن جو چیف جسٹس, میری گزارش سن لیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ابھی ججز اویلیبل نہیں ہے, رات میں فالو بھی کروں گا, ججز مختلف جگہ پر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کمیشن میں ہو جائے گا, بالکل ہونا چاہیے. کمیشن میں ہو جائے گا, پانی کا پانی ہونا چاہیے. کون سا ہے, کون سا کمیشن؟ اگر نہیں دیکھیں جو سپریم کورٹ کا سو موٹو ہے چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے ان 6 ججز کے میٹر کے اوپر, اور وہاں پر وہ کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. تو کمیشن تو نہیں ہے, وہ تو سو موٹو کیس ہے, وہاں پہ تو عدالت میں بات ہے. 7 جو میکسیمم اویلیبل جج تھے وہ ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم فل کورٹ بھی بنا دیں گے, تو کمیشن ججز میں سے بننا ہے آدر, اور آپ نے آسمان سے فرشتے تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ ان ججز نے کمیشن بنانا ہے؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب نے انیشیٹو لیا ہے نا, انہوں نے کمیشن بنانے کا. ایک سپریم کورٹ میں ایک چیز ایڈریس ہو رہی ہے, اس کو سنا جا رہا ہے, تو اس کے علاوہ اور کون سا فارم ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں اور کہاں سنوائی ہوگی؟ خط بھی تو چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا تھا نا, تو اس کے لیے وہ تمام ججز کو بٹھا کے اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, پتہ چل جائے گا کہ کس کے کیا تحفظات ہیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے
درست ہے بیان جو کہ ان کے خدشات درست ہے تو اس پر عدالت کو ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب ہم بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جوڈیشری کے اوپر پریشر کی، لیکن ایک پوری سیریز آف ایونٹس بتائی ہے ابھی علی گوہر بلوچ صاحب نے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی اگر بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا مجھے پولیٹیکل بات کرنے کا حق ہے کیونکہ ہمارے کیسز ہیں، لیکن یہ سینگ کہ جب اس وقت آن پرنسپل بات کرنی چاہیے تھی تب آپ لوگ دوسری سائڈ پر تھے. دیکھیں فریہ، وہ لمبی چوڑی بلوچ صاحب نے باتیں کی، لیکن پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اپنے اقتدار میں، غلطیاں ہوئی ہیں، عقل کل کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ غلطی مان لیں تو یہ اچھی بات ہے، عوام بھی آپ کو معاف کر دیتی ہے. دوسری بات اس سے ریلیٹڈ، ابھی بھی ہم اس میں رہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، انہوں نے وہ کہہ دیا تھا. یہ ساری باتیں 8 فروری سے پہلے تھا نا، یا جو انہوں نے باتیں گنوائی ہیں یہ ساری 8 فروری سے پہلے کی تھی نا. اب اس سب کے باوجود اگر 8 فروری میں پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے، عوام نے سب کچھ وے کر کے، حساب کتاب کر کے، ناپ تول کر کے ہی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے نا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تو فلانے نے وہ کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کو جب لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا، اب بے شک اس کے ساتھ انہوں نے جو کر لیا، 8 کو دے دیا، 9 کو لے لیا انہوں نے، 8 کو جیت گئے، 9 کو یہ جیت گئے، 45 میں ہم جیت گئے، 47 میں یہ جیت گئے. علی گوہر جیتے ہوئے ویسے، لیکن ابھی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا. لیکن ایک چیز دیکھیں، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ پہلے دن آئے نا اسمبلی میں لوگ، تو مطلب ان کی خود چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، موسٹلی ان میں سے ہارے ہوئے ہیں. اور ہر ایک کو پتہ ہے، مطلب کراچی کا رزلٹ دیکھ لیں، پنجاب کا رزلٹ دیکھ لیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن مینج کیا ہے. اگلے دن اب یہ کہیں گے جی 18 میں آپ نے کیا تھا، لیکن میں دیکھیں وہ جو آپ کہیں گے کہ کیا تھا ہم معافی مانگتے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس وقت 10% ہوا تھا، 10% اگر ہوا تھا، اس وقت 110% ہوا ہے. وہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا 10-12 ہزار لوگ ان کے گرفتار ہوئے تھے؟ وہاں پہ ان سے نامینیشن پیپر چینے گئے تھے؟ وہاں پہ کیا ان سے انتخابی نشان لیا گیا تھا؟ پورے پنجاب میں ایک جلسہ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کو کرنے دیا گیا ہو، ایک جلسہ، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی. یہ تو اپنے ٹھیک ہے 18 کی یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن تو اپنے جلسے کرتے رہے تھے. ان کی تو میٹنگیں بھی ہوئی تھی، نشان بھی تھا، کینڈیڈیٹس بھی تھے، سب کچھ تھے. ہم تو اس کے باوجود جیت گئے ہیں 8 کو، تو اس کا مطلب ہے عوام نے وہ ساری چیزیں پیچھے کر دی ہیں اور آپ کا جو سٹینڈ ہے اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. اس پہ کامنٹ لیں گے، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ہوپ کہ آپ اس کو میرے خلاف نہیں استعمال کریں گے، بٹ فیوریٹزم اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. بڑی ایلیگیشنز لگائی ہیں انہوں نے. ہاؤ ڈو یو کمنٹ؟ ڈیٹیل تو میں نے نہیں پڑھا، مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے کہا میں کوئی فیصلوں کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس خط کے ذریعے صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ 4 اسامیوں کے خالی ہوتے ہوئے صرف ایک پر تعیناتی کی گئی. انہوں نے لکھا کہ تمام ہائی کورٹس میں دوسرا سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوں. یہ بھی لکھا کہ جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رکن ہوں. توقع تھی کہ کم سے کم میرا نام تو زیر غور لایا جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو اپنی بیس بنائی ہے آرگومنٹ کی، بالکل ٹھیک بنائی ہے. بٹ اس میں صوبائیت آلموسٹ آنا ہے، بڑی خطرناک بات ہے. کا دیکھیں سر آپ ہمیں کر رہے ہیں پینلائز. صوبائیت کا تو میں تو خیر اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس چیف جسٹس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیے اور پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ دے دیا ہے، نہیں وہ تو ہمارے خلاف دیا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ان سے میں کبھی زندگی میں نہیں ملا، اسد کیسر صاحب کبھی نہیں ملے، شاہ فرمان کبھی نہیں ملے، شاہ رام کبھی نہیں ملے. مطلب یہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کیسے پتہ وہ نہیں ملے؟ کہ مجھے پتا ڈسکس کیا ہے کیونکہ جب انہوں نے ان کے فیصلے آنا شروع کیے ہوئے نا تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ کون آدمی ہے. پھر پتہ چلا جی یہ ثوابی کے ہیں، بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، اپ رائٹ ہیں.
تو اب ان کو ایسے جج کو اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویکنسیز بھی ہیں سینئر موسٹ بھی ہیں تو ان کو ضرور آگے لانا چاہیے. بہرحال اچھے آدمی ہیں, انٹیگریٹی والے ہیں, لینا چاہیے. سائرہ بانو صاحبہ, عید کے بعد جو تحریک ہوگی پی ٹی آئی کے لیے وہ تحریک کرنے جا رہے ہیں. JUIF اپنی ایک تحریک کا اعلان کر چکی ہے. GDA کا کیا پلان ہے؟ کسی تحریک کو جوائن کرے گی یا آپ لوگ الگ احتجاج کریں گے؟ ہم تو حق کے بکے آنکھیں کھولے ان سب کو دیکھے جا رہے ہیں. مولانا صاحب نے پہلے کہا تھا کہ تحریک میں ساتھ ہوں گے, لیکن انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ بھی دے دیا, اور ان کی پارٹی نے PTI کی ریزرو سیٹ پہ شب خون بھی مارا. پھر آپ کو پتا جماعت اسلامی کا سٹینڈ کیا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی اس طرف ہم آئینے کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اس طرف دیکھ رہے ہیں. باقی رہی PTI کی بات, PTI میں اب سنا ہے کہ ان کی قیادت انشاءاللہ تعالیٰ باہر آئیں گی تو بات ہوگی, ورنہ یہاں پر تو آئی ایم سوری عاطف بھائی کے اتنی زیادہ گروپنگ ہے کہ جس کی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے بات کس گروپ سے کرنی ہے. یہ نہیں پتا کس کے ساتھ تحریک چلانی ہے, وہ گروپ ہی کل کو ڈی نوٹیفائی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو کافی ساری سہولیات تھیں, وکیل ہونے کے ناطے اس کو کافی لیوریج ملی. وکیل تو باقی لوگ بھی تھے, باقی سب بھی تھے جو ادھر ادھر سے بیٹھ کے بیانات داغ رہے تھے. آج پتا چلا کہ یہی گروپ جو نیا فوکل پرسن ہے یہ سیف اللہ نیازی کو خان صاحب سے ملانے لے کے چلا گیا. اور سیف اللہ نیازی خان صاحب وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے PTI کی چھوڑی تھی, اور انہوں نے اس وقت بھی 3.5 سال میں بھی ان کی اتحادی رہی ہوں, کچھ تھوڑی سی باتیں مجھے بھی پتا ہے. واپس سے انہی لوگوں نے گیدر ہونا شروع کر دیا کہ جہاں سے تھوڑی سی ایک اچھی خبر کی امید ہوئی کہ شاید عید کے بعد کچھ معاملات سلجھے, واپس سے وہی گروپ آنا شروع ہو گیا. اور اگر واپس سے وہ پرانا گروپ آیا تو الحمدللہ میری بات میں اتنی تاثیر ہے کہ میں اپنی پارٹی کو سائڈ پر ہی رکھوں اس پرانے گروپ سے بات کرنے میں. باقی یہ کہ ہمارے ساتھ یہ ذرا بتائیں پرانے گروپ کس کو کہہ رہی ہیں آپ ایگزیکٹلی؟ پرانے اب جیسے سیف اللہ نیازی آگے پھر 4-5 اور بھی آ جائیں گے معافی تلافی کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ ہوا تو اس وقت وہ ہوا تھا. یہی لوگ تھے جو ورکرز کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے تھے, جو صحیح پیغام پہنچاتے نہیں تھے, جن کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس شخصیت کو کس حساب میں کہاں رکھنا ہے. تو اگر مطلب مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اگر وہ واپس آئے تو بڑا مشکل ہوگا. GDA تو سائڈ پر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بدین میں ہوگا, عید کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تو وہ ہم روزوں کی وجہ سے وہ ہو گیا تھا. ہم اپنے اینڈ پر یہ سب کچھ ہم لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن اب میرا یہ ہے کہ اپنے اون پہ رکھا جائے, کسی پارٹی کی طرف مت دیکھا جائے. کیونکہ دیکھ لیجیے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ سب اکٹھے ہیں. مینگل صاحب سے بھی مل رہے ہیں, جو مینگل صاحب بیچ میں ان کو چھوڑ کے گئے رجیم چینج کا جو پارٹی حصہ تھی, تو وہ آگے PTI کے ساتھ بیٹھ کے, اور PTI بھی بہت فخر سے بتا رہی ہے کہ ہمارا ان سب کے ساتھ ایک یہ تو بہت ناراض ہے سارہ بانو بھائی PTI سے. یہ عاطف خان کو جواب دینا پڑے گا اس کا. میں نہیں جانا علی خور سب کی طرف ہے, لیکن یہ بڑی جینوئن شکایت ان کی لگ رہی ہے. اینی کامنٹس ہوتا ہے صحیح ہے؟ سارہ بانو صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت PTI آپ کو پتہ ہے کہ بڑی پارٹی ہے اور اس وقت لیڈرشپ جیل میں ہے, تو آبویسلی یہ گروپنگ اور یہ چیزیں زیادہ مطلب آتی ہیں ہوتی ہیں پارٹیوں میں, لیکن ہماری بدقسمتی سے وہ اس وقت کوئی زیادہ میڈیا پہ بھی آتی ہیں, ہر ایک جگہ آ جاتی ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ہینڈل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مطلب پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس وقت اگر آپ عوام کے مسئلوں کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ دیں اور بڑے مقصد کی طرف دیکھیں. وہ کہہ رہی ہیں مشکل میں جو چھوڑ کے چلے گئے وہ واپس آ کے بیٹھ گئے ہیں, ہم تو نہیں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے, مجھے بھی اس چیز پہ اعتراض ہے, ہمارے ورکرز کو اعتراض ہے, ہمارے ایون جو پرانے لوگ گئے ہیں. آپ کو سیف اللہ نیازی بھی اعتراض ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے جو پارٹی چھوڑ کے گئے تھے, ہمارے کچھ لیڈران کے ساتھ ان کی پکچرز آئیں سوشل میڈیا پہ, اس میں بھی بہت زیادہ ورکرز میں ایک وہ ہے غصہ ہے کہ وہ برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے, خان صاحب کو چھوڑ گئے, ورکرز کو چھوڑ گئے, اور ابھی جب اچھا وقت آیا ہے, مطلب کمپیریٹیولی اچھا وقت آیا, کون سا ہمیں اقتدار ملی ہے, KP میں ملی ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن وہ جو واپس آ رہے ہیں تو اس پہ بہت سخت ریاکشن ہے.
آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, ورکرز کی طرف سے بھی ہے, اور میں خود اس چیز کا بلیور ہوں کہ اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہے پھر آپ صحیح سٹینڈ لیں. مطلب یہ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سخت وقت میں جو کھڑا رہتا ہے اصل تو وہ لوگ ہوتے ہیں. سو آپ یہ پارٹی میں بات اس کو اٹھائیں گے؟ بالکل اس کو اٹھائیں گے, اور ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی ڈی اے ماشاءاللہ سندھ میں ایک بڑی قوت ہے, اور ہم لوگ ضرور ان سے رابطہ بھی کریں گے, اور امید یہ کریں گے کہ بڑے مقصد کے لیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, مطلب پرسنالٹیز نہیں میٹر کرتی ہیں, سیف اللہ یا فلانا یا ڈنگا, بڑے مقصد کے لیے کام کریں گے. رائٹ. سو علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کے حلقے میں دوبارہ گنتی ہوئی ہے, 1 مارچ کو خبریں آئیں کہ آپ دوبارہ جیت گئے ہیں. ہم نے کہا کنگریچولیٹ کرتے ہیں آپ کو, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرا یہ معاملہ. کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہیئرنگز ای سی پی میں چل رہی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرے جو اپوننٹ کونسل تھے کینڈیڈیٹ کے, ان کے کوئی تفاضات تھے, وہ چینج کروانا چاہ رہے تھے. جو ہمارا مطلب ہے کہ ممبرز تھے جنہوں نے ڈیسیژن دینا تھا, پینل, وہ چینج ہو گیا. پھر اس کے بعد اب 27 سے میری ججمنٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ سیو ہوئی ہے, اور ریزرو ہے فیصلے کے لیے. آئی تھنک 1-2 دن میں فیصلہ انشاءاللہ آ جائے گا, اور نوٹیفکیشن. سو آپ کو ریکاؤنٹ کی کیسے اجازت مل گئی؟ جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ان کو تو دھمکیاں ملی ہیں جب انہوں نے ریکاؤنٹ کا کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کا بھی حلقہ کھول دیں گے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں کوئی ایسی دھمکی ملی؟ نہیں, مجھے تو کوئی دھمکی نہیں ملی. 2200 کا فرق تھا اور بہت کم تھا. اس کے خیر تفاضات کیس تو بڑے, وہ تو پہلے بھی میں جیتا ہوا تھا, انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. یہی تو ہے نا, ایک پرسیپشن دے دیا کہ دھاندلی ہوگی. تحفظات ہمارے بھی ہیں, ہمارے بندوں کے ساتھ بھی مختلف, میرے ساتھ خود زیادتی ہوئی ہے, میں خود اس چیز کا آئینی گواہ ہوں. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی دودھ کے تلے ہوئے ہیں کہ اچھا ان کے, مجھے یہ بتائیں کہ جو کے پی کے سے جیتے ہیں وہاں پر امام کعبہ نے آ کر الیکشن کروایا. میں نے جو آپ کو جاوید لطیف کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے وہ تو پنجاب کی آپ کے جاوید لطیف صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی تفاضات ہے, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلائیں, ملک میں لاک ڈاؤن کی سیاست نہ کریں. ان فارم پر جائیں جن پر میں بھی گیا ہوں, تو میں ای سی پی میں گیا ہوں, ایک پراپر فارم پہ گیا ہوں. تو ظاہر ہے ہم توقع کرتے ہیں. لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی بنا, آپ نے صحیح کہا کہ چلے آپ نے کہا انہوں نے پرسیپشن بنایا کہ دھاندلی ہوئی, ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جو ریکاؤنٹ ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این جیت جاتی ہے. نہیں, ابھی ایک ریکاؤنٹ میں آپ کو میں کہیں تو میں آج تو یہ اسکائپ پہ کر رہا ہوں, تو میں کس دن اسٹوڈیو لے کے آ جاتا ہوں. 2-3 ریکاؤنٹ ہوئے ہیں جس میں فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے, میں ثبوت لے کر آنے کے لیے تیار ہوں. زیادہ کی بات ہے نا, پرسیپشن زیادہ پی ایم ایل این کو ہوا ہے فائدہ. نہیں, کتنا فائدہ ہوا ہے؟ یہ 3 ٹوٹل ایم این اے کی سیٹس ہیں اور ایک آدھی کو ایم پی کی سیٹ ہے پنجاب سے, بس یہ سیٹ ہے. مطلب یہ آپ چھوڑ دیں ان کے پروپوگنڈا, جو ان کی مطلب ہے ٹرولنگ کرنے والے, جو ان کے پروپوگنڈا ماسٹرز ہیں, وہ آپ چھوڑ دیں باتیں. آپ ریئلٹی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کھودے گا پہاڑ اور نکلے گا چوہا اندر. رائٹ, سارا خانہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں فریا, میں ایک منٹ ضرور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی ادھر بات ہو رہی تھی کہ بھائی آگے بڑھنا چاہیے, ہم سے بھی غلطی ہوئی. عاطف بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے نا, وہ آج بھی کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو انہوں نے الائنس بنایا اپوزیشن کا, وہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں. نہیں, ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ سیاسی پارٹیوں کی بجائے, جب یہ خود وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کرتے تھے, بات کرنا تک اپوزیشن کے ساتھ گوارا نہیں کرتے تھے. مطلب ہے یہ جس سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہاں ان مسائل کا حل ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے. جب تک تمام سیاسی قوتیں ایک جگہ اکٹھی ہو کر اپنے میں یہ جو تفریق ہے, یہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں, یہ چلیے میں آپ کو اس کو کامنٹ کریں, لیکن سارا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے اس میں؟ میم کچھ نہیں کرنا, تو بہت کچھ ایڈ چاہ رہی تھی, لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے گفتگو سن کے, کیونکہ رات اگر پتہ نہیں میرے بھائی نے رانا ثناءاللہ صاحب کا پروگرام دیکھا ہے نہیں دیکھا, جہاں پر محسن نقوی, واڈا اور عبد المجید اور اس ٹائپ کے بندے ہوں, پھر دوسروں پہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ان کی اس سے بات ہو رہی ہے اس سے بات ہو رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹر لگائے گئے ہیں. ابھی عید کے بعد آپ دیکھیے گا جب بڑے میاں صاحب بوم
پھر پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ابھی ایسے خام خواہ میں باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اوکے، یا آپ نے کوئی انفارمیشن بیسڈ ہمیں انالیسس دیا ہے، ہاؤ ول یو کمنٹ آن دیٹ کہ اکٹھے مل کے پولیٹیکل پاورز کو چلنا چاہیے؟ جی وہ تو وہی بات یہی آ جاتی ہے نا، لیکن دیکھیں کہ آج بھی اگر سسٹم ان کو جی علی صاحب اگر جی اجازت ہے تو ہم جواب لے لیں عاطف خان صاحب سے. آج بھی اگر مقتدر حلقے ان کو لفٹ کروائیں تو یہ 100% لفٹ لینے کے لیے تیار ہے. کلیئر کیس. اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشاورت کریں اور بیٹھ کر ان مسائل کا حل ڈھونڈے تو نکل آئے گا. اور اگر یہ جیل میں بیٹھ کر ابھی بھی سہولت کاریاں ہو رہی ہیں نا، کے پی کے کی حکومت ایسے تو نہیں مل گئی. ہمیں تو 2018 میں پنجاب کی گورنمنٹ میں بھی نہیں ملی تھی اکثریت ہونے کے باوجود. اوکے چلیں لیٹ ہم آنسر دس ناؤ. جی اچھا، میں ان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہمیں 10 حلقے آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جس پہ ری الیکشن کروا دیں، ہم ری الیکشن کے لیے تیار ہیں. میں ان کو پنجاب میں 10 حلقے بتاؤں گا، یہ اس میں ری الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. جو انہوں نے جیتے ہوئے ہیں اس پہ ری الیکشن کروا دیتے ہیں، اور کے پی میں جو ہم جیتے ہوئے ہیں ہم اس پہ ری الیکشن کروا دیں. آیا تیار ہیں اس کے لیے؟ پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. علی صاحب کا بھی ہلکا ہو اور آپ کا بھی ہلکا ہو، دونوں کا ہلکا ہو. اچھا دوسری بات ایک منٹ گوہر صاحب الیکشن جیتے تھے 2018 میں، فارم 45 تبدیل کر کے بانی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا 18 میں. میں دوسری آپ کو یہ گزارش کروں کہ ہمیں تو فارم 45 سفید چٹوں پہ ملا تھا، نہ 45 ملا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ہم 2024 میں آ جائیں علی بھائی. فریہ دیکھیں 24 میں بھی آ جائیں، 24 میں بھی بات جب تک پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں سب اکٹھے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، بیٹھ جائیں. لیکن یہ پہلے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ پہلے ادھر پوچھ لیں کہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. کدھر پوچھنا ہے؟ وہ جہاں سے پوچھتے ہیں. بہرحال جی اچھا اس طرح ہے کہ لیکن بہرحال بات یہ ہے، میں اس چیز پہ آ رہا ہوں، پی ایم ایل این میں دیکھیں خود بھی اب ان میں آپس میں ایک یہ جو کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر فلانے کا آپ 30,000 سے 1,30,000 بنا سکتے ہیں تو میرا کیوں نہیں بنایا؟ اصل چیز یہ ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو خیبر پختونخوا میں بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں کچھ لوگوں کو یہ گلا ہے کہ جی پی ایم ایل این کے ہی فلانے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی ہار گئے تھے. تو جب ان کو جتوا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جتوا سکتے؟ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے. چلے دس از این انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دس. ہم ایک بریک لیں گے، لیکن اکنامک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے پوچھیں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان کے اقتصادی امور اس وقت مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں. آئی ایم ایف پر چند روز بعد مطالبات کی لمبی فہرست حکومت کے حوالے کرتا ہے اور حکمران طبقہ بغیر چوں چرا کیے ان مطالبات پر عمل درآمد کر دیتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ شہباز زیدی صاحب موجود تھے، وہ اس سیناریو کو کیسے سمجھا رہے تھے، ذرا دیکھیے. Does it make a difference کہ آپ کا فائنانس منسٹر کوئی ایسی شخصیت ہو جو بہتر نیگوشیٹ کرے؟ فریہ میری بات سنیں، نیگوشیٹ تو وہ کر سکتا ہے نا جس کے پاس کوئی بائنگ پاور ہو کہ جی نیگوشیشن ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے. وہ بھائی نیگوشیشن جو ہے آلریڈی ڈرافٹ تیار پڑا ہے، آپ نے جا کے سائن کرنا ہے. اس پہ ایسی کون سی راکٹ سائنس؟ آلریڈی ڈرافٹ بنا ہوا ہے. اور کیوں آپ کے خیال میں نہیں بنا ہوا؟ کیا نیگوشیشن نہیں ہے، یہ یونیلیٹرل ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام مشکل ہوگا. دیٹس لٹرلی اسٹیٹنگ دی آبویس. لیکن ایگزیکٹلی کتنا مشکل ہوگا، ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو پروگرام آنے والا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، 3 سال کے لیے ہوتا ہے. اور آخری مرتبہ ہم 2019 میں گئے تھے اس طرح کے پروگرام میں، اور یہ چلتا رہا 2022-23 تک. اور اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ پیچھے ہٹ گئی اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن سے.
अब आप उस प्रोग्राम के टारगेट्स को देखिए तो उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक सख्त हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आप दूसरे मुल्कों का भी देखिए जिनके हालात पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, जिनके पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, जिस तरह श्रीलंका है और कुछ हद तक अब बांग्लादेश भी मुश्किलात में आ चुका है। तो ये अगर आप देखें और हमारी अपनी हुकूमत की जो मैनिफेस्टो है, माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुनासिब अपने मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स पेश किए थे जो कि किसी और पार्टी ने नहीं किए थे। ये तीन चीज़ों को देखते हुए हमारा अंदाज़ा ये है कि जो आपका खसारा जो है बजट का वो सबसे अहम एक लिहाज से नंबर होता है, जो इस साल शायद तकरीबन 8% तक हो। तो कोशिश ये होगी कि हर साल कम से कम इसमें 1% कमी आए, यानी कि अगले साल 7, 6 और फिर 5, 3 साल में। दूसरी तरफ आप करंट अकाउंट का खसारा जो है, तिजारती खसारा जो है, जो अल्लाह के फजल से इस वक्त बहुत कम है, वो भी अगले साल 1% होगा GDP का रखा जाएगा। इससे आगे गुंजाइश नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और शायद आखिरी साल जाकर 3 साल के प्रोग्राम में 1.5% हो सकता है। सबसे अहम जो है वो है आपके एक्सपोर्ट्स, बरामदात और टैक्स रेवेन्यूज के टारगेट्स। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो है इस वक्त पाकिस्तान का, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले साल गिरा कर ये 9.4% पर गिर चुका था। IMF प्रोग्राम में इम्कानात ये हैं कि ये बड़ा सख्त टारगेट मिलेगा और तकरीबन इसको 3% बढ़ाकर आखिरी साल 12.4% GDP ले जाना पड़ेगा, यानी कि रेवेन्यूज में तकरीबन 5,000 अरब इजाफा और करना पड़ेगा। ये एक लिहाज से सबसे चैलेंजिंग टारगेट। राइट। सो जो साबिक सरबराह APR शहबाज ज़ैदी कह रहे हैं कि नेगोशिएशन तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास, आपको एक बना बना मुआहदा मिलेगा, यू विल जस्ट साइन इट, ये इसी तरीके से होगा? देखिए, ये इस पे मुनसर है कि जो हमारे मेजर जो हम लेंडर्स हैं हमारे, उनका क्या एटीट्यूड होता है। इसलिए IMF तो बड़ा लेंडर नहीं है, IMF की वजह से छतरी जो आती है उसके नतीजे में जो बड़े लेंडर्स हैं वो मुतमईन होते हैं कि ये मुल्क जो है सलीके से और केयरफुली आगे बढ़ेगा, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो इसलिए हालात कुछ बेहतर होते हैं लेंडिंग के, बोरोइंग के लिहाज से। मगर आपको तो अंदाजा होगा कि इस साल प्राइवेट लेंडर्स ने पाकिस्तान को $1 नहीं दिया है, $1 और ये कौन है? इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स नए लोन्स आपको नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ बॉन्ड्स आप फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं और आपने बजट में टारगेट $6 अरब का रखा था इन दोनों का और 0 है। तो हालात हद से ज़्यादा परेशान कुन हैं और IMF का प्रोग्राम इस वक्त जारी है, स्टैंड बाय फैसिलिटी, और उसके बावजूद आपको प्राइवेट लेंडर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हालात इस हद तक बड़े सख्त हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे बड़ा बायलैटरल डोनर जो है पाकिस्तान का, चाइना का रुझान और चाइना का एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ क्या होता है। अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं और रोल ओवर्स वगैरह दे देते हैं बड़े, तो हमारी पोजीशन कुछ बेहतर हो सकती है IMF के साथ नेगोशिएशंस के मामले में। मगर अगर श्रीलंका के साथ चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रहा, तो अगर वही एटीट्यूड रहा तो फिर हमारी हालात जो कमज़ोरी की और बढ़ जाएगी। राइट। सो आलमी बैंक ने पाकिस्तान से कहा है कि इस्लाहात भी कीजिए, बिजली गैस की कीमत भी बढ़ाइए, इन सेक्टर्स में गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपको प्रॉपर इस्लाहात करनी चाहिए। ये इस्लाहात हमें डॉक्टर साहब बगैर उनके कहे नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस्लाहात के मानी ये नहीं है कि हर मरतबा हर 2 महीने 3 महीने के बाद आप 40-50% बढ़ा दें टैरिफ्स। देखिए, हो ये रहा है
कि हम एक विशेष सर्कल में फंस गए हैं। जब आप टैरिफ्स इतना नुमाया तौर पर बढ़ाते हैं तो उससे जो डिमांड है वो कम हो जाता है, कंजम्पशन कम हो जाता है और चोरी में इजाफा होता है, इसलिए कि कॉस्ट बढ़ जाता है और उसके नतीजे में फिर आपका जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट बढ़ जाता है। तो ये तो एक विशेष सर्कल है। पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए। पॉलिसी ये नहीं है कि आप बस बढ़ाते जाएं टैरिफ्स। पॉलिसी ये है कि रुझान इस पर होना चाहिए कि पाकिस्तान में लॉसेस दुनिया के तकरीबन सबसे ज़्यादा हैं। लॉसेस पावर सेक्टर 23%, एवरेज दुनिया में 10 या 11% होता है। इनको कम करें। असल मसला गवर्नेंस का है और इस पे काम नहीं हो रहा है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो ट्रांसमिशन का, वो इस हद तक पुराना है कि उसमें अब जान नहीं रही है। वी हैव टू इन्वेस्ट नॉट इन पावर जनरेशन बट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन रिन्यूएबल एनर्जी। डॉक्टर हफीज पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असल मसला गवर्नेंस का है। मुश्किलात पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक फ्रंट पर भी नजर आ रही हैं। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।